अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमकीरत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। 2021 का साल पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? आज के शो में हम बात कर रहे हैं फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, यानी कि खारजी अमूर। सेठी साहब, शुरू करते हैं हम अमेरिका बादशाह से। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे अगले साल और क्या इसमें हम तब्दीलियां देखने को मिलेंगी? देखिए, अब जो बाइडन तो आ ही जाएंगे इस अगले महीने में, तो जो बाइडन के लिए देखना ये है कि क्या अहमियत रखता है पाकिस्तान। सबसे पहले तो जो बाइडन को डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, और जो कि बहुत सीरियस किस्म के इश्यूज़ हैं, बड़ी डिवाइडेड है सोसाइटी, तो मेरा ख्याल है उनकी ज़्यादा तवज्जो तो उधर ही होगी। मगर साथ साथ वो जो अफ़गानिस्तान का मसला है, वो पुल आउट का जो मसला है, ज़ाहिर है वहाँ भी कुछ तवज्जो देनी पड़ेगी, बिकॉज़ वो एक प्रोसेस है जो चल रहा है, और उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि जो बाइडन की तरफ से ज़्यादा प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर। मेरा नहीं ख्याल जो बाइडन बिल्कुल उस तरीके के साथ विड्रॉ कर जाएंगे ट्रूप्स जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा था। तो इसलिए पाकिस्तान में प्रेशर आएगा कि हमें अमेरिका को बेहतर टर्म्स मिले फ्रॉम द तालिबान। आपने देखा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट ने ऑलरेडी अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। अभी हाल ही में तालिबान की डेलीगेशन भी आई हुई थी, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मिली, उसके बाद अभी आर्मी चीफ को भी मिली। अब मुज़ाकरात जारी हैं और हर रोज़ आजकल तालिबान की डेलीगेशंस की और उनकी मौक़िफ़ की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि बिफोर बाइडन टेक्स ओवर कोई अच्छे सब्सटैंशियल प्रोग्रेस हो जाए ताकि पाकिस्तान का हाथ मजबूत हो जाए। मगर क्या ये होगा, ये हो पाएगा? मुझे डाउट्स हैं। उसकी वजह यह है कि तालिबान मेरे हिसाब से टाइम गेन कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि सिर्फ टाइम का मसला है, जितनी देर हम खींच लें उतना बेहतर है, और हम सारे का सारा बोझ जो है या अफगान हुकूमत के ऊपर डालें कि वो अपना मुआहदे पूरे नहीं कर रहे। इसीलिए अभी आपने देखा कि पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से गनी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी तनकीद की गई कि देखिए आप फुट ड्रैगिंग कर रहे हैं, आप रास्ते खोल नहीं रहे हैं, हमने तालिबान को तैयार कर लिया इसके लिए, मगर आप रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है काबुल के अंदर भी वहाँ की जो हुकूमत है इस वक्त वो भी डिले कर रही है। वो इसलिए डिले कर रही है, वो समझती है कि बाइडन आ जाए, शायद बाइडन की पॉलिसी जो है इतनी जल्दी विड्रॉल की ना हो। अगर नहीं होगी तो फिर हम क्यों कंसीड करें तालिबान को इस वक्त? तो पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर है कि अफगान गवर्नमेंट कंसेशन दे तालिबान को, और पाकिस्तान और तालिबान का इत्तेहाद पक्का हो और जो बाइडन पीछे ना हट सके। उनकी कोशिश ये है अफगानिस्तान वालों की कि अभी कंसेशन मत दें, खींचें, जो बाइडन आ जाए वो उसको समझाएंगे कि भाई पैसे भी हमें चाहिए और इसी जल्दी विड्रॉल भी मत करो। तो मैं ये समझता हूँ ये कशमकश अब जारी रहेगी, और यकीनी तौर पे जो बाइडन के आने से पहले कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगी, और जब जो बाइडन आ जाएगा तो उसके बाद मेरा ख्याल है फिर से, जिसे कहते हैं ना, ड्राइंग बोर्ड फिर से खुल जाएगा और फिर से नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि अगले साल अफ़गानिस्तान के अंदर कोई स्टेबिलिटी आए, या पाकिस्तान का मौक़िफ़ प्रिवेल कर जाए, या अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से जो चाहता है वो करवा ले फुली फ्लेज्ड, और ये जो क्राइसिस चल रही है ये चलेगी। उसकी वजह ये है कि चेंज, एक नेगोशिएशन चल रही है, उसके अंदर मेजर नेगोशिएटिंग पार्टनर जो है वो हिल गया है, उसमें वहाँ नई लीडरशिप आ गई है। तो उसकी वजह से तालिबान अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम चलेगा और पाकिस्तान को कोई सहूलत नहीं मिलेगी, और जब तक ये मसला हल नहीं होता अमेरिका पाकिस्तान को कोई ज़्यादा इमदाद भी नहीं देगा और ना ही ज़्यादा करीब आने की कोशिश करेगा। मोर करेगा, मगर हम मोर किस हद तक कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका तल्लुकात कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही। हाँ, डिटीरियरेशन मुझे नज़र नहीं आ रही, बिकॉज हमारी तरफ से बड़ी मेहनत हो रही है कि हम किसी तरीके के साथ ये मसले को हल करें, मगर क्योंकि वो जो बाइडन आया है और वो अब उसकी पॉलिसी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में फ़र्क होगी, तो फिर देखना ये है कि अब वो किस हद तक एक्सेप्ट करता है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव रही है और आगे भी इसको पॉजिटिव रखना है। और मगर जो काम ख़राब करने वाले लोग हैं वो अफगानिस्तान में बैठे हैं। दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि डेमोक्रेट्स हिस्टोरिकली जो है वो हिंदुस्तान के करीब रहे हैं।
پاکستان سے اتنا قریب نہیں ہوتے، ریپبلکنس قریب ہوتے ہیں. مگر اب جو بائیڈن آیا، میرا اپنا خیال ہے کہ جو بائیڈن کی پالیسی پاکستان کی طرف اس کے جو مین انگریڈینٹس ہیں وہ یہ ہے کہ وہ انڈیا کی طرف اور چائنا کی طرف کیا پالیسی ہوتی ہے، اس کے بیسس کے اوپر ان کی پالیسی بنے گی پاکستان کے ساتھ. یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی نئی انڈیپینڈنٹ پالیسی وہ بنائیں گے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انڈیپینڈنٹ پالیسی بنے، مگر میرا خیال ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن جو نئی آئی ہے وہ پاکستان پالیسی اس پہ ڈپینڈ کرے گی کہ ان کی انڈیا پالیسی کیا ہے، نریندر مودی کے ساتھ پالیسی کیا ہے، اور چائنا کے ساتھ کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ والی پالیسی ہے یا کوئی اور پالیسی ہے کنٹینمنٹ کی. تو وہ وقت لگتا ہے اس کو بننے میں. تو مجھے نظر نہیں آ رہی اینی بریک تھرو ان امریکہ پاکستان ریلیشنز. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتری نہیں ہوگی مگر بدتر بھی نہیں ہوگی صورتحال، تو تقریباً پھر وہی اسٹیٹس کو رہے گا. مجھے یہ بتائیے کہ اب آ رہے ہیں ہم چائنا کی طرف. چائنا کے بارے میں جو ایک ہمارا بہت بڑا دوست ہے، ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ جی وہ سی پیک کے اوپر ناراض ہیں کہ وہ آگے منصوبے نہیں چل رہے، اسٹال ہو گئے ہوئے ہیں، رک گئے ہوئے ہیں. اور ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک جو چائنیز نئے ایمبیسڈر، نئے سفیر آئے ہیں جو اسلام آباد، وہ احسن اقبال صاحب سے بھی ملنے گئے. وہاں شاہد خاقان عباسی بھی تھے، مریم اورنگزیب بھی تھیں. تو اس کے اوپر بھی کچھ تبصرے ہو رہے تھے. ذرا بتائیے پاکستان چائنا کے حالات، تعلقات، سی پیک کیا ہو رہا ہے اور 21 میں کیا ہوگا؟ دیکھیے، چائنا پاکستان کے تعلقات تو ٹھیک ہی رہیں گے، خراب نہیں ہو سکتے، نہ ہی ہوئے ہیں نہ ہوں گے. مگر کیا بہتر ہوں گے؟ بہتری کی طرف بھی مجھے کچھ زیادہ نظر نہیں آ رہا. چائنا کا زیادہ جو انٹرسٹ ہے اس وقت وہ ہے ان سی پیک کو 6 ماہ سے رک گیا تھا، اور اس کی وجہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے. اور اب یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم نہیں ہو رہی. اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم نہیں ہو رہی اور پاکستان حکومت کی اکانومی چل نہیں رہی ہے اور ریسورسز نہیں ہیں، تو چائنیز انویسٹمنٹ بھی جو ہے نا وہ بھی رک جائے گی. جو میجر پروجیکٹس ہیں وہ اگر چل پڑے تو بڑی غنیمت ہوگی. اور چائنیز اس وقت جو یہ مل رہے ہیں احسن اقبال صاحب کو جو ملے ہیں، وہ پوچھنے آئے تھے، دیکھنے آئے تھے ٹیمپریچر کیا ہے، اپوزیشن کس حد تک جا رہی ہے، کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی، اور کتنی انسٹیبلٹی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا بھی ویٹ اینڈ واچ ایٹیٹیوڈ ہوگی کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی اس وقت تک چائنیز زیادہ کوئی نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ چائنا اس وقت میرا نہیں خیال کہ وہ بیانڈ دا ریبن کٹنگ سٹیج وہ جائیں گے. تو پاکستان چائنا ریلیشنز بھی مجھے ظاہر ہے خراب تو نہیں ہوں گے، مگر کیا بہت بہتر ہو جائیں گے یا سپیک پھر بھاگنا شروع ہو جائے گی، مجھے وہ اگلے سال نظر نہیں آ رہا. ایک آدھ پروجیکٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی، کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ شاید ختم ہو جائیں یا وہ ان کو ریوائیو کر دیا جائے، مگر کیا کوئی بڑے پیمانے پہ ایک نیا ڈائنامزم آ جائے گا چائنا پاکستان ریلیشنز میں؟ وہ نہیں آئے گا، مجھے نظر نہیں آ رہا. اب چلیں جی ذرا اپنے مسلم برادر ممالک کی طرف، جو ہمارے سعودی عربیہ اور UAE کے ساتھ، عرب امارات کے ساتھ جو پچھلے دنوں یہ اتنا رہا ہے کشیدگی کہ جی ویزے بھی کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، لوگ بھی واپس آ گئے ہیں وہاں سے، وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی جواب دیجیے گا کہ جو ابھی کافی عرصے سے بحث چھڑی ہوئی ہے کہ جی اسرائیل کو ہم نے تسلیم کرنا ہے، اور وہ شاید اب یہ بھی بات سننے میں آ رہی ہے کہ شاید پاکستان سعودی عربیہ سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لے. تو یہ سعودی عربیہ، عرب ممالک اور اسرائیل، یہ اس پہ ذرا آپ بتائیے 2021 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، اسرائیل کے ساتھ تو کچھ نہیں ہونے جا رہا، یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. اسرائیل کی کوشش تھی، سعودی عربیہ کی کوشش تھی، بحرین کی کوشش تھی، UAE کی کوشش تھی کہ ہم بھی ان کے گروپ کے اندر شامل ہو جائیں، مگر ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ جہاں ہم کشمیر کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور اگر ہم آج کہہ دیں فلسطین کے لیے نہیں کریں گے تو ہمارا کشمیر کا کیس بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارا موقف بالکل فرق ہے. ہم فلسطین کے ساتھ ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے جو بھی ہو جائے. البتہ جب فلسطین والے تیار ہوں گے وہ ہمیں کہیں گے کہ ہاں اب وقت آ گیا ہے، ہم بھی یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، تو وہ ہوگا. مگر میرا نہیں خیال کہ فلسطین کی ریکگنیشن کسی صورت میں نہیں ہوگا. ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی نہیں ہوں گے، پہلی بات. دوسری بات آئی ہے ہمارے تعلقات ود دی ریسٹ آف دا عرب ورلڈ. اب آپ نے دیکھ ہی لیا عرب ورلڈ تو تیار ہو گیا ہے اسرائیل کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، ریکگنائز کرنے کے لیے. سعودی عربیہ ریکگنیشن سے کترا رہا ہے. اگر پاکستان ساتھ آ جاتا تو انہوں نے کر دینا تھا، مگر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. مگر باقی تجارتیں وغیرہ شروع ہو گئی ہیں، سعودی انویسٹمنٹ، اسرائیلی انویسٹمنٹ سعودی عربیہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں
شروع ہو گئی. مگر اسی وجہ سے کیونکہ ہم نے ساتھ نہیں دیا تو ہمارے تعلقات کو خاص اچھے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ کا مسئلہ ایران ہے. ہم وہاں بھی ہم مداخلت نہیں کرنا چاہتے, سعودی عربیہ کی سائڈ نہیں لینا چاہتے. اور ظاہر ہے ہمارے بڑے پرابلمز ہیں. ہماری یہاں ایک بہت بڑی شیعہ پاپولیشن ہے. اگر ہم نے سعودی عربیہ کی سائڈ لے لی کھلی تو وہ تو بڑا ہمارے لیے یہاں پرابلم بن جائے گا. وہ بھی سعودی عربیہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم, وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اوپر سینکشنز لگیں, اسرائیل اور وہ مل کے ایران کو حملہ کریں. اور اب وہ جو بائیڈن آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہم تو وہ جو نیوکلیئر ٹریٹی ہے اس کو ریوائیو کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے اس وقت بڑی مشکلات میں ہے. اس کی جو پوری فارن پالیسی تھی وہ تھوڑی سی فیل ہو گئی ہے, کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جیتا نہیں ہے. جیت جاتا تو اور بات تھی, مگر اب جیتا نہیں ہے. اب سعودی عربیہ کو بھی پھر سے ریویو کرنی پڑے گی اپنی فارن پالیسی, اسپیشلی ریگارڈنگ ایران. اور وہ جو ہارڈ لائن تھی وہ شاید اب ممکن نہیں ہوگی. آن دی ادر ہینڈ یہ بالکل پاسبل ہے کہ ابھی بھی وقت ہے. ابھی جو بائیڈن کو پریزیڈنٹ بننے میں 2-3 ہفتے پڑے ہوئے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سعودیز کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ریوائیو ہو جائے یا امریکہ ایران ریلیشنز بہتر ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ کو بھی اپنے فارن پالیسی جو ہے اس کو ٹھیک کرنی پڑے گی. اور اس صورت میں ایک پاکستان کے لیے موقع مل جائے گا ایک دفعہ پھر سعودی عربیہ کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے کا. مگر شارٹ ٹرم میں مجھے نظر نہیں آ رہا. اب آپ دیکھیے یہ لوگ ہو کے آئے ہیں UAE وغیرہ, شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے, مگر باتیں ہوئی ہیں, مگر انہوں نے ابھی تک نہ ویزا ریسٹور کیے ہیں نہ کوئی اور پالیسیز ریسٹور کی ہیں. تو ابھی اگلے 3-4-6 مہینے تو ویٹ اینڈ سی ہوگا. مگر چانسز آف امپروومنٹ آف آر ریلیشنز ود دا مڈل ایسٹ بہتر ہو جائیں گے جب وہ انہیں احساس ہوگا اس بات کا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں رہا, اب وہ اس قسم کی اگریسو پاسچر نہیں لے سکتے اور انہیں بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا. اچھا سیٹھی صاحب, یہ تو ہم نے بات کر لی. اب وہ ان ممالک سے تعلقات کی جو ہمیشہ ہمارے دوست رہے ہیں یا ہمارے اتحادی رہے ہیں یا ہمارے قریب رہے ہیں, ہماری مدد کرتے رہے ہیں. اب آتے ہیں جو ہمارا سب سے بڑا ہمسایہ ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ہے, یعنی کہ انڈیا. تو انڈیا پاکستان میں آپ تعلقات میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی بہتری کی گنجائش ہے؟ کیونکہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھے تھے حالات, وہ ہمیں یاد ہیں, اتنی دیر پہلے کی بات نہیں ہے. تو کیا واپس ہم ایک بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ کوئی مطلب اچھی ہو سکتی ہے قائم پھر سے دوستی, یا کوئی کم از کم کوئی آنا جانا شروع ہو سکتا ہے؟ مجھے بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا پازیٹیو. نریندر مودی جس موڈ میں ہے وہ بالکل, ہر روز تو شیلنگ ہو رہی ہے, ہر روز لوگ مارے جا رہے ہیں LOC کے اوپر, اور ٹیررزم بڑھ رہی ہے. ابھی 7 جوان ہمارے FC کے شہید ہو گئے. یہ سارا ٹیررزم جو ہے یہ انڈیا اسپانسر کر رہا ہے فرام افغانستان. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا اپنی ٹیررزم کی پالیسی برقرار رکھے گا. تھریٹ رہے گی ہمارے لیے ہمیشہ. آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ہر روز ہمیں ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری افواج کے لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس کی جو انٹینشنز ہیں وہ ہاسٹائل ہیں, اور 5th جنریشن وارفیئر کے علاوہ ٹیررزم پروموٹ کر رہا ہے, اور فالس فلیگ آپریشن کر کے ہمارے پہ حملہ بھی کر سکتا ہے. اس کے اوپر ایک نیا پروگرام کر لیتے ہیں الگ سے کہ اس کے کیا چانسز ہیں. مگر بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوں گے, نہ ویزا ریجیم کھلے گی نہ ٹریڈ ریجیم کھلے گی, اور خراب ہونے کا زیادہ امکان. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ واقعی اس پہ کافی باتیں ہو رہی ہیں, روز ہماری LOC کے اوپر بھی ہمیں بہت ٹریجک خبریں سننے کو ملتی ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں. تو یہ واقعی ایک خطرہ تو منڈلا رہا ہے جس پہ ہم ایک علیحدہ سے پروگرام کریں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.